हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरजे वज्जी और हॉरर स्टोरीज विद वज्जी आप लोगों ने देखा होगा। और अब आज की जो स्टोरी हम जा रहे हैं जिसकी तरफ, वो एक हॉन्टेड फॉरेस्ट स्टोरी है, जहां पर एक फैमिली जो है वो फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है। मरी टू नारायण गागान जा रही होती है और रास्ते में उनकी गाड़ी जो है वो। और अगर स्टोरी पसंद आए गाइस तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा स्टोरी को। तो चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखें और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएं और जो लोग किसी मुसीबत में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी मुसीबतें दूर फरमाएं और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं, आमीन। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत ही खौफनाक है, इसलिए अगर आपको डर लगता है तो आप इस स्टोरी को सुबह में भी सुन सकते हैं। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन्स लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ करके साइड लैंप ऑन कर लें। ये स्टोरी हमसे शेयर की है आयशा ने, तो चलिए उनकी स्टोरी उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम आयशा है और मेरा ताल्लुक़ पिंडी इस्लामाबाद से है। ये वाक़या 2021 का है। अगस्त का महीना था जब हमारी फैमिली ने एक रोड ट्रिप प्लान किया पिंडी से नारायण गागान घूमने फिरने का। तो पहले जो हमारा रोड ट्रिप था, हमको मरी जाना था, तो बाबा ने बात की गेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए। वो वाहिद एक गेस्ट हाउस था, जब भी हम वहाँ जाया करते तो उसी गेस्ट हाउस में ठहरा करते थे। उन्होंने कहा कि आप शाम तक आ जाएं तो एक रूम खाली हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि हम शाम को चलते हैं, उसके बाद हम कल का दिन मरी घूमेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। फिर हम शाम को सफ़र पर रवाना हो गए और ठीक 2 घंटे के बाद हम मरी पहुंच गए। बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ। रात में हमने मरी में खूब इंजॉय किया और फिर हमने दूसरे दिन वो गेस्ट हाउस छोड़ दिया। आज भी हमारा रात का सफ़र करने का मूड था। हमने आगे नारायण गागान जाना था। बहरहाल हम सफ़र पर रवाना हो गए। मेरे बाबा को एडवेंचर्स का बहुत शौक़ था। वो टाइम नहीं देखते थे, चाहे रात हो या दिन, जितना भी लंबा सफ़र हो वो करने के लिए तैयार रहते थे। खैर हुआ कुछ यूँ कि एक मुकाम ऐसा आया कि एक जगह पर एक बहुत बड़ा सा बहुत घना दरख्त गिरा हुआ था रोड पर, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हुआ था। बाबा किसी से बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरी आँख खुल गई क्योंकि मैं सो गई थी और फिर बाहर खड़े शख्स ने मेरे बाबा से कहा कि बेहतर यह है कि अब आप वापस चले जाएं और कोई होटल लेकर रात गुजार लें, क्योंकि आपके साथ फैमिली है। ये रास्ता सुबह तक क्लियर होगा। मेरे बाबा के बहुत इसरार करने पर उसने कहा कि एक रास्ता है, मगर वो रास्ता जंगल के अंदर से जाता है। अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप वापस चले जाएं, क्योंकि वो रास्ता बहुत खौफनाक है और क्योंकि आप इन रास्तों से नावाकिफ़ हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप फैमिली के साथ हैं, इसलिए आपको मशवरा दे रहा हूँ कि वापस चले जाएं और किसी होटल में स्टे कर लें। सुबह होते ही आप निकल जाइएगा, तब तक ये रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। मगर बाबा अपनी ज़िद पर थे कि नहीं, मुझे जाना उसी जंगल वाले रास्ते से है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे बाबा को एडवेंचर्स का बहुत शौक़ था, तो उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी कि अच्छा है एक एडवेंचर सफ़र करने को मिलेगा। मगर आगे क्या होने वाला था ये उन्हें नहीं पता था। अब जो रास्ता उस शख्स ने हमें बताया था, वो रास्ता हमें कुछ ऐसा लेना था कि हमें वापस 5-7 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और फिर वहाँ से वो रास्ता लेना था, जो कि हमने वापसी का सफ़र किया। और फिर हमें एक कच्चा सा रास्ता नज़र आया, जिस पर मेरे बाबा ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैं क्या बताऊँ आपको कि वो वाकई में एक बहुत घना जंगल था और वहाँ के मुकामी लोगों ने उस जंगल से वो रास्ता निकाला हुआ था। और रास्ता भी ऐसा था कि गाड़ी रेंग रेंग कर चल रही थी और आसपास का एम्बियंस बहुत ज़्यादा खौफनाक था। अब क्योंकि उस शख्स ने मेरे बाबा को ऐसे ही रास्ता समझाया था ज़ुबानी कलामी, तो इतना परफेक्ट रास्ता पता नहीं था। तो चलते चलते एक रास्ता ऐसा आता है जहाँ 2 मोड़ थे। बाबा गाड़ी वहीं रोक देते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए, लेफ़्ट वाले मोड़ पर या राइट वाले। फिर अंदाजे से बाबा ने राइट वाला रास्ता ले लिया
اور ہم چلتے جا رہے تھے کہ اچانک ہماری گاڑی پر کتوں کا حملہ ہو گیا، اور وہ کتے اتنے خوفناک تھے کہ کیا بتاؤں۔ ہماری گاڑی کے شیشے بند تھے، مگر پھر بھی ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم کچھ بیٹھے اس طرح سے تھے کہ میرا ایک بھائی جو بابا کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، میری ماما میرے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے بابا گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اور ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میری ماما کو تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ کتے مسلسل ہماری گاڑی کا پیچھا کرتے رہے، اور ساتھ یہ تھا کہ وہاں کیچڑ کی وجہ سے گاڑی کافی سلو چل رہی تھی۔ اگر گاڑی سے اتر کر باہر انسان پیدل بھی چلے تو بھی گاڑی کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی۔ ہم اتنا سلو چل رہے تھے اور وہ کتے مسلسل ہماری گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے اور غرا رہے تھے، بھونکے جا رہے تھے۔ ہم ماں بیٹی خوفزدہ ہو گئے۔ مجھے خاص کر کتوں سے بہت خوف آتا تھا، حالانکہ وہ کتے ہماری گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہے تھے، مگر ان کی دہشت ہی بہت زیادہ تھی کہ اگر ہم گاڑی سے باہر ہوتے تو شاید وہ کتے چیر پھاڑ دیتے۔ اتنے خوفناک کتے تھے۔ خیر، اتنے ایگریسو کتے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ شاید وہ جنگلی تھے، اس وجہ سے بھی۔ ان کتوں کا شور اس سنسان جنگل میں گونج رہا تھا کہ اچانک ایک دم سے ہماری گاڑی کی چھت پر کوئی چیز آ کر گرتی ہے، دھڑام سے۔ اس کے بعد وہ کتے بھی سہم گئے، اور انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ کتے بھی ادھر ادھر ڈر کر بھاگنے لگے۔ نہ جانے انہوں نے کیا دیکھ لیا تھا اور کیا ایسی چیز ہماری گاڑی کی چھت پر آ کر گری تھی۔ اب ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری گاڑی کی چھت پر کوئی ہے، اور ہم نے گاڑی میں ہی چیخنا شروع کر دیا۔ بابا نے گاڑی روک دی اور کہا کہ میں نکل کر دیکھتا ہوں، جس پر ہم نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ بابا آپ باہر نہیں جائیے گا۔ بابا نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی درخت کی ٹہنی ٹوٹ کر چھت پر گری ہو۔ ہم نے کہا کہ اگر کوئی درخت کی ٹہنی ہوتی تو وہ ادھر ادھر موو کیسے کرے گی؟ یہ جو بھی چیز ہے وہ چھت پر موو کر رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم گاڑی میں تھے اور ہماری چھت پر جو بھی تھا وہ سامنے نہیں آ رہا تھا شیشے کے، اور ہم گاڑی کی رفتار بھی بڑھا نہیں سکتے تھے کہ اتنے میں بابا نے کہا کہ میں تھوڑا گاڑی کو چلا کر ایک دم سے بریک لگاتا ہوں، جو بھی چیز ہوگی وہ گاڑی کے آگے آ کر گر جائے گی اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کون ہے ہماری گاڑی کی چھت پر۔ اچھا، جیسے ہی وہ چیز ہماری گاڑی کی چھت پر آئی تبھی پورے جنگل کے جو جانور تھے وہ چلانا شروع ہو گئے تھے۔ جنگل میں ایک شور مچنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر بابا نے تھوڑی گاڑی چلائی اور پھر ایک دم سے بریک لگایا، اور پھر اسی ٹائم کوئی عجیب سی چیز ہمارے کار کے بونٹ پر آ کر گری۔ اف میرے خدا، وہ ایک عجیب قسم کا جانور تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا جانور نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر اس جانور کو دیکھ کر میرے بابا کو بھی خوف آنے لگا، تو بابا نے جلدی سے گاڑی کو بند کر دیا اور اس کی لائٹس بھی آف کر دیں تاکہ اس جانور کو یہ لگے کہ گاڑی میں اب کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ چیز اٹھ کر بونٹ پر آ کر بیٹھ گئی، ہماری گاڑی کے اندر کا جائزہ لینے لگی، اور ہم خاموشی سے دم سادے بیٹھے رہے۔ بابا نے سرگوشی میں ہم سے کہا کہ شور مت مچانا، چپ رہنا۔ گاڑی کی لائٹس بند کر دی تھیں۔ گاڑی کی لائٹس بند کر دینے کی وجہ سے اسے اب شاید ہم نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ اچھا، وہ اتنی عجیب سانس لے رہی تھی، جو بھی چیز تھی، وہ جو بھی مخلوق تھی، کہ میں کیا بتاؤں۔ جیسے کسی کا سانس اکھڑ رہا ہو، وہ اس طرح کا سانس لے رہی تھی۔ شاید اسے ہم گاڑی میں نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ اندر جھانک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کافی دیر تک یہ منظر چلتا رہا۔ وہ کبھی ہماری رائٹ سائڈ پر آ کر گاڑی کے اندر جھانک کر دیکھتی اور کبھی بیک سائڈ سے، لیکن جب اسے کچھ نظر نہیں آیا اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہے جیسے گاڑی کے اندر کوئی انسان ہی نہ ہو، پھر اس نے ایک دم سے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور جنگل میں غائب ہو گئی۔ بابا نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی گڑھا ہے یا کوئی کیچڑ ہے۔ ہم نے گاڑی وہاں سے نکالی۔ ہم بہت ڈر چکے تھے۔ ہمارے آس پاس جنگل سے شور کی آوازیں، چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، مگر وہ کسی جانور کی نہیں تھیں۔ یہ آوازیں کچھ اور ہی تھیں۔ گھبراہٹ کے مارے ہمارا برا حال ہو رہا تھا، اور بابا جیسے تیسے کر کے گاڑی تیز چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب جیسے جیسے گاڑی چل رہی تھی، ہمیں ساتھ والے جنگل میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جنگل میں کوئی ہے جو ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ آگے موو کر رہا ہے۔ میں نے بابا سے کہا کہ تیز گاڑی چلائیں، یہاں کوئی ہے جو ہماری گاڑی کو فالو کر رہا ہے۔ بابا بھی گھبرائے ہوئے تھے،
بابا نے مما کو کہا کہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ لو کیونکہ یہ بہت ڈر رہی ہے۔ ماما خود بہت ڈری ہوئی تھیں۔ خیر ماما نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور وہ بس آیت الکرسی پڑھ رہی تھیں اور سفر چلتا رہا۔ پھر مجھے ایک دم سے آواز آئی بابا مما اور بھائی کی، اللہ اکبر، اور گاڑی میں سے ایسے آواز آئی جیسے کسی نے کوئی چیز گاڑی پر پھینک کر ماری ہو۔ شیشے کی آواز آئی، میں نے فوراً منہ اوپر کیا تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف تھیں اور سب گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ گاڑی کے آگے گھوپ اندھیرا تھا، صرف بیک لائٹس آن تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو بابا نے کہا کہ کوئی چیز بجلی کی تیزی سے آئی اور اس نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس توڑ دیں اور پھر کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ اب آگے گھوپ اندھیرا تھا کہ گاڑی کیسے چلتی۔ ہم اسی جگہ پر ٹریپ ہو گئے، ہم کیا یہاں سے کبھی نکل پائیں گے؟ اور بس یہی سب چیزیں دماغ میں چل رہی تھیں۔ گاڑی بابا نے وہیں روکی ہوئی تھی، گاڑی میں خاموشی تھی اور ایک دم گاڑی کی کسی نے بیک لائٹس بھی توڑ دیں۔ دھم کر کے آواز آئی اور وہ جو بھی مخلوق تھی اسے شاید ہمارا وہاں سے گزرنا پسند نہیں تھا اور وہ مسلسل ہمیں ان راستوں میں پھنسا رہی تھی۔ اب ہم چیخ چلا رہے تھے۔ گاڑی کے اندر کی جو لائٹس تھیں وہ بھی ہم آن نہیں کر سکتے تھے، اور پھر کوئی گاڑی کی ایک سائڈ پر آتا اور گاڑی کو ہٹ کرتا ہے، کبھی دوسری طرف آتا ہے اور دوسری طرف سے ہٹ کرتا ہے۔ ہماری گاڑی کے ساتھ اب تیزی سے ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ خیر بابا نے اس اندھیرے میں روڈ کا آئیڈیا لیتے ہوئے گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ اب ڈر یہ بھی تھا کہ ایک طرف گہری کھائی تھی، تھوڑی سی غلطی اور ہماری گاڑی کھائی میں گر جائے گی۔ بس ہم نے اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا اور گاڑی آہستہ آہستہ چلانا شروع کر دی۔ ہم نے ایسے ہی کوئی 30 منٹ کا سفر طے کیا ہوگا۔ تب تک ہمارے ساتھ وہی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں۔ پھر ہمیں دور پہاڑ پر کچھ لائٹس نظر آنا شروع ہوئیں۔ بابا نے کہا ہم کیسے بھی کر کے وہاں پہنچ جائیں، بس وہ ایسی جگہ معلوم ہوتی ہے جہاں انسان ہوں گے۔ خیر گاڑی چلتی رہی اور ہم نے محسوس کیا کہ وہ جگہ دکھنے میں بہت قریب لگ رہی تھی، مگر ہم جتنا اس جگہ کے قریب جا رہے تھے وہ جگہ ہم سے اتنی ہی دور جا رہی تھی۔ خیر اللہ اللہ کرتے ہم اس جگہ پر آخر کار پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جگہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اتنی پراسرار لگ رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ قریب جا کر اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اس جگہ پر چراغ جل رہے تھے اور اوپر کا آسمان اتنا کالا اور اتنا ویرانے میں تھا کہ وہ ایک عجیب ہی جگہ لگ رہی تھی۔ بابا نے گاڑی کا ہارن بجایا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ عجیب سی ایک پرانی سی جگہ تھی جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی تھی۔ جب ہم وہاں پر پہنچ گئے اور گاڑی روکی تو بابا نے کہا رکو، میں جائزہ لے کر آتا ہوں کہ یہ جگہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا تو وہاں بہت سارے چراغ جل رہے تھے کیونکہ وہ جگہ بڑی پراسرار لگ رہی تھی اور آس پاس دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہو کا عالم تھا۔ ہمیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے خوف آ رہا تھا اور ہم بس بابا کے واپس آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بابا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک مزار ہے کسی کا اور بہت بڑی قبر ہے اور اس پر چراغ جل رہے ہیں، مگر کوئی بھی انسان یہاں نظر نہیں آ رہا۔ جیتے مرتے کیا نہ کرتے والی حالت تھی۔ بابا نے کہا باہر آ جاؤ گاڑی سے، اور ہم سب اتر کر مزار پر چلے گئے۔ وہاں ایک بڑا سا صحن تھا اور پھر ایک سائڈ پر ایک کمرہ تھا۔ ہم اس کمرے میں چلے گئے اور اندر جا کر جب اس کا دروازہ کھولا تو اندر ایک بہت بڑی قبر تھی۔ بابا نے کہا ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹس خراب ہو چکی ہیں۔ وہ میری مما سے یہ بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، تو ہمیں رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ ہم صبح نکلیں گے یہاں سے، اور کیونکہ ہمارے قریب میں کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے۔ خیر ہم جو اس بڑی سی قبر والے روم میں تھے جہاں ہم نے پناہ لی تھی، وہاں ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی اور ہم اس روم میں آلموسٹ فریز ہو چکے تھے۔ اس مزار کے باہر کا صحن اینٹوں کا تھا جو کہ پکا بنایا گیا تھا۔ ہمیں مسلسل فیل ہو رہا تھا کہ باہر صحن میں کوئی چل رہا ہے اور مسلسل اس کی موجودگی کا احساس ہمیں ہو رہا تھا۔ بابا نے دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کی کوشش کی
مگر انہیں باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ جگہ ویسے بھی بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی، شاید رات کا ٹائم تھا اس لیے، اور اب یہ آوازیں اور یہ منظر ہمیں اور بھی خوفزدہ کر رہا تھا۔ خیر ہم لوگ اس بڑی سی قبر کے پیچھے والے سرانے کی طرف جا کر بیٹھے رہے اور بس رات گزرنے کا ویٹ کر رہے تھے کہ اچانک باہر اس صحن سے عجیب بھاگم دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں، ایسے جیسے بہت ہلچل مچ گئی ہو اور بہت زیادہ لوگ بھاری قدموں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں، اور ایسی آوازیں جیسے کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ عجیب خوفناک منظر تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، شاید میں اپنے لفظوں میں ان حالات کو بیان نہ کر پاؤں۔ آپ یقین کریں گے کہ جیسے کوئی کسی کو اٹھا کر پٹک رہا ہو باقاعدہ، یا کوئی جیسے آپس میں ہاتھا پائی کر رہا ہو اور عجیب عجیب سی غرانے کی آوازیں آ رہی ہوں، یا پھر ایسی آوازیں جیسے کسی کیسٹ کی ریل پھنس گئی ہو۔ میرے بابا بہت ڈر چکے تھے، ان میں بھی اب ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کر دیکھیں، کیونکہ وہ قدم بہت بھاری تھے، وہاں کچھ پراسراریت ضرور تھی۔ وہ لڑائی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ چلتی رہی اور اس کے بعد ایک سکون ہو گیا۔ ہم بس قرآنی آیات پڑھ رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے، اور اتنے میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ پھر اذان کے فوراً بعد ہمیں باہر صحن میں کسی کے جھاڑو دینے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی صحن میں جھاڑو لگا رہا ہو۔ میرے بابا نے اب ہمت کی اور کہا کہ باہر جا کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی انسان ہی ہوگا جو اس وقت مزار کی صفائی کر رہا ہوگا۔ میرے بابا نے جا کر دروازہ کھولا تو میرے بابا بتاتے ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ باہر صحن میں سے جھاڑو کی آواز آ رہی تھی، لیکن باہر صحن میں کوئی بھی جھاڑو نہیں لگا رہا تھا۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن بات تھی۔ میرے بابا پھر سے دروازہ بند کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، اور وہ بہت حیرت زدہ تھے اور ہم بہت خوفزدہ ہو رہے تھے، اور ایک بڑی سی قبر کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہمیں لگا کہ کوئی ہمارے اس قبر والے روم میں آیا ہے اور وہاں جھاڑو دے رہا ہے۔ بابا نے اونچی آواز میں کہا، آپ جو بھی ہیں، ہم یہاں پناہ لے رہے ہیں اور بس روشنی ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ بات کہتے ہی ہمیں ایسا لگا کہ وہ جو بھی اس روم میں جھاڑو دینے آیا تھا وہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس باہر چلا گیا اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ صبح کی روشنی ہوئی اور ہم باہر نکلے۔ جب ہم باہر آئے تو ایک شخص ہمیں مزار کے قریب ہی دکھائی دیا، جو کہ حیرت زدہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میرے بابا نے اسے آواز دی اور وہ سن کر ہمارے قریب آیا۔ بابا نے اس سے پوچھا کہ ہمیں راستہ گائیڈ کر دیں، ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہے، اس ایریا سے۔ وہ شخص پہلے تو خاموشی سے ہمیں دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ پھر جب بابا نے دوبارہ پوچھا تو اس نے ہمیں راستہ بتایا۔ پھر اس نے ہم سے ایک بات پوچھی کہ آپ لوگ اندر کیا کر رہے تھے؟ بابا نے بتایا کہ ہم راستہ بھٹک گئے تھے اور ہم نے رات یہیں گزاری ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ رات میں کچھ ہوا تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو بابا نے کہا کہ ہاں، رات میں ایسی ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ ہوئی تھیں جیسے مزار کے اندر کوئی ہو، مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ بابا نے ان سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں جن کا یہ مزار ہے اور یہ جگہ اتنی بھاری کیوں ہے؟ اس شخص نے ایک بزرگان دین کا نام بتایا اور کہا کہ رات میں اس مزار پر جنات آتے ہیں اور یہاں کوئی انسان نہیں ہوتا۔ خیر کہتے کچھ نہیں ہیں، بس ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، جو کہ ایک عام انسان کے لیے بہت خوفناک ہوتا ہے۔ یہ جنات نیک ہیں۔ پھر میرے بابا نے انہیں پورا واقعہ بتایا جو کہ ہمارے ساتھ پیچھے گاڑی میں پیش آ چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ قسمت والے ہیں، آپ کے پیچھے شیطانی جنات لگے ہوئے تھے، اور جب آپ نے اس مزار میں پناہ لی تو ان جنات نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، اور جو رات میں لڑائیوں کی آوازیں آ رہی تھیں وہ شیطانی جنات آپ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اور مزار والے جنات آپ کو بچا رہے تھے۔ خیر ابھی یہاں سے نکل جائیں اور کبھی بھی رات میں اس جگہ پر مت آئیے گا۔ خیر ہم نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر نکلنے لگے۔ نکلتے وقت بابا نے مڑ کر اس آدمی سے بات کرنا چاہی۔ جب بابا نے پیچھے مڑ کر دیکھا گاڑی سے تو وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ شاید وہ وہی جن تھا جو اندر جھاڑو لگانے آیا تھا اور باہر ہمیں صرف راستہ بتانے۔
دن میں احساس ہو رہا تھا کہ ہم اتنا رونگ چل کر آگے آ گئے تھے۔ کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے کے پاس ہم اسی ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچے جہاں سے ہم نے 2 راستوں میں سے ایک غلط راستہ چن لیا تھا، اور پھر ہم دوسرے راستے پر نکل پڑے، اور پھر ہمیں احساس ہوا کہ رات میں ہم نے ایک غلط موڑ لیا تھا جس کی وجہ سے ہماری پوری رات نہ جانے کون کون سی مخلوقات سے بچتے بچاتے ہوئے گزری۔ اور پھر ہم کچھ سفر کرنے کے بعد ایک ہائی وے پر نکلے۔ وہاں پر پیٹرول پمپ تھا جہاں پر جا کر ہم فریش ہوئے اور آگے کی منزل کے لیے نکل گئے۔ خیر، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو میں اور میری فیملی آج تک نہیں بھول پائے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسے اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ عائشہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل پر موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی میری کوئی نیو اسٹوری آئے گی یوٹیوب آپ کو بتا دے گا۔ اور اگر آپ بھی مجھ سے اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ یا ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے موڑ پر نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔